अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं कि क्रिकेट में बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। छोटी सर्जरी की लेकिन उससे काम नहीं चला है। अब सर्जरी कब होगी ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो हुआ उसने सारी जो पाकिस्तानी कौम है, क्रिकेट शायकीन हैं, उनको अफसुर्दा कर दिया है। और लोग इस बात का यकीन करने से अभी तक कासिर हैं कि 120 गेंदों पर सिर्फ 120 रन्स ना बना सकने वाली टीम, इसकी वजूहात क्या हैं? क्या टीम सिलेक्शन में फुकतान है? जिस अंदाज में पाकिस्तान के बल्लेबाज मैदान में उतरे, क्या वो एक फातिहाना अंदाज़ था? जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका एटीट्यूड था, क्या ये एक प्रोफेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेटर वाला था, या वक्त से पहले ही हार को तसव्वुर कर लिया गया? ये बहुत से अवामिल हैं जिन पर आज पाकिस्तान में चप्पे चप्पे में, गांव-गांव, शहर शहर बात हो रही है। क्योंकि क्रिकेट के साथ पाकिस्तानी कौम के जो जज्बात हैं उनका डायरेक्टली एक लगाव है। लोग अफसुर्दा हैं, लोग इस वक्त तनकीद भी कर रहे हैं, अपने जज्बातीपन का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये शिकस्त और इस तरह के अपसेट्स वतीरा क्यों बन गए हैं? क्या इसका कोई हल है? आज के प्रोग्राम में इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में, सदारत में आज उसकी मीटिंग हुई है। चारों वज़राए आला ने शिरकत की है। जो अहदाफ हैं आइंदा बजट के लिए उनका तयन किया गया है। हुकूमत ये चाहती है कि जो महंगाई है उसको 12% पे लाया जाए आइंदा माली साल के लिए। हुकूमत ये भी चाह रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं गवर्नमेंट के उनको कम किया जाए, और दीगर मामलात पे भी आज बड़ी डिटेल जो गुफ्तगू है वो हुई है। सबसे अहम नुक्ता ये है कि कल अब इक्तिसादी सर्वे पेश होगा, रवां साल की जो कारकर्दगी है वो पेश की जाएगी, और साथ ही साथ IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ मज़ीद शराइत भी सामने आई हैं। इन शराइत की मौजूदगी में आवाम को रिलीफ देना कितना बड़ा चैलेंज है, इस पर कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी सामने आई है। इसमें जो शरह सूद है उसमें 1.5% कमी की गई है। और इसमें ये भी बताया गया है कि अब जो शरह सूद है वो 20.57% हो गई है। अब ये जो 1.50 बेसिस पॉइंट्स हैं, इनकी जो कमी लाई गई है, इसके असरात क्या होंगे, इस पर भी कुछ मुफस्सल गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में हम करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब आगाज़ क्रिकेट से करेंगे। बड़ा दिल अफसुर्दा है और यकीन मानिए कि बहुत से लोगों का मेरी तरह अभी तक मूड अपसेट है। मूड तो ठीक हो जाएगा लेकिन ये क्रिकेट कैसे ठीक होगी इरशाद साहब? आप अफसुर्दा इसलिए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता थी कि ये टीम जो अमेरिका से हार चुकी है वो इंडिया से जीत जाएगी। देखें, जो एक बुनियादी चीज़ हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे वो ये है कि ज़वाल जो होता है वो हमागीर होता है। एक कौम जो थर के कोयले के ज़खायर रखने के बावजूद कोयला अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट करती है, जिसकी मईशत की ज़ुबून हाली का ये आलम है कि एक छोटी सी रियासत UAE है, उससे हम अपनी पार्किंग कराते हैं स्टेट बैंक में $1 अरब और अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करते हैं। और ये वही रियासतें हैं या रियासत है जो आज से 20, 25, 30 साल पहले जिसके सरबराह इस मुल्क में जब तशरीफ़ लाते थे तो डिप्टी कमिश्नर रहीम यार ख़ान या डिप्टी कमिश्नर सखर उनका इस्तकबाल किया करते थे। मुझे याद है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बतौर वज़ीर आज़म शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान का पहली दफ़ा स्टेट गेस्ट के तौर पर इस्तकबाल एक वज़ीर आज़म ने 1974 की जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी उसमें किया था 1973 की। तो उससे पहले डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर ज़्यादा से ज़्यादा वो कर लेते थे। अब हम उनके सामने कशकोल लेके खड़े होते हैं और हम कहते हैं जनाब कम अज़ कम कोई खैरात भी दे दें और थोड़ा सा हमारे स्टेट बैंक में पैसे रख लें ताकि हम ले सकें। तो उस सियासत में, सहाफ़त में, हर शोबे में ज़वाल हो और क्रिकेट में आप उरूज पाएँ, ये समझ आने वाली बात नहीं है।
یہ آپ جب تک اصلاح احوال کا ایک ہمہ گیر عمل نہیں ہوگا، جو سرجری آپ کرکٹ کے شعبے میں کرنا چاہتے ہیں پوری ریاست اور پورے معاشرے اور پورے سسٹم میں نہیں کریں گے، اس وقت تک یہی ہوتا رہے گا۔ اور ویسے بھی جس کا کام اسی کو ساجھے، آپ جس طرح کے چیئرمین اور جس طرح کے عہدیدار پی سی بی کے نامزد کرتے ہیں، اس کے بعد اسی طرح کی توقع رکھنی چاہیے۔ آخر یہ کرکٹ کا شعبہ پروفیشنلز کے حوالے کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سیاست کی نظر کیوں ہوتا ہے؟ یہ ذاتی پسند ناپسند کی نظر کیوں ہوتا ہے؟ کیا سلیکشن اس ٹیم کی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ یہ لوگ ورلڈ کپ جیتنے جائیں گے، یا اس میں سیاسی اثر رسوخ ہوتا ہے، ذاتی پسند ناپسند ہوتی ہے، اقربا پروری ہوتی ہے، علاقائی کوٹا ہوتا ہے؟ تو اس طرح سے کھیل میں آپ عروج حاصل کر سکتے ہیں اور مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے تو کوئی توقع نہیں تھی، اس لیے مجھے کوئی مایوسی نہیں ہے۔ جی خرم صاحب، میرے خیال اب کرکٹ پہ تو ارشاد صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کر دی ہے، لیکن یہ پنجاب میں وفاق میں ان کی حکومت کو 100 دن مکمل ہو گئے ہیں، اور سوال میرا یہ ہے کہ خرم صاحب ان 100 دنوں میں آپ جو سیاسی ہیجان ہے اس میں کمی نہیں لا سکے ہیں، کیا وجہ ہے؟ خرم صاحب، ویسے آپ دیکھ لیں کہ ہماری خواہشات کیا ہیں آپ کے بارے میں، آپ کی حکومت کے بارے میں۔ جی، سیاسی ہیجان کرائے کی دکان، جو کرانے کی دکان ہے اس پہ تو نہیں ہے، وہاں تو ہیجان بہت کم ہو گیا ہے۔ وہاں تو آٹے کی قیمت میں 60 روپے فی کلو کمی ہو گئی ہے۔ تو ہمارے جو پاکستانی بھائی اور بہنیں ہیں جو اپنے محلوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، قصبوں میں کریانے کی دکان پہ جا کے اشیاء خرد و نوش خرید رہے ہیں، ان کو تو ریلیف مل رہا ہے، ان کے اوپر وہاں کوئی ہیجان نہیں ہے۔ ہیجان دلچسپ طور پہ صرف اسلام آباد میں ہے، اور بحران بھی وہی ہے، اور بحران کی سینس جو ہے وہ بھی وہی ہے۔ ورنہ پاکستان میں، پاکستان کی گلیوں میں سوائے یہ کہ ایک دہشت گردی کے افریت کا سامنا ہے جو 2021 میں ایک فاش بھیانک غلطی اس وقت کی سیاسی اور عسکری قیادت نے کی، اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں، لیکن جو سیاسی ہیجان ہے وہ بہت حد تک اسلام آباد تک محدود ہے اور پاکستان پرامن ہے۔ خرم صاحب، یہ جو آٹے کی قیمت کم ہوئی ہے اس میں بلا شبہ کمی ہوئی ہے، چاول کی قیمت کم ہوئی ہے، ایک دو چیزیں اور بھی کمی واقع ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ قابل داد بات ہے۔ لیکن اس کمی کو پنجاب میں آپ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں کمی کرتے ہیں، لیکن اسلام آباد میں آپ کی حکومت جو ہے وہ گیس اور بجلی کے بل بڑھا کے وہ ساری کمی ختم کر دیتی ہے، بلکہ مجھے ابھی میرے پاس میرے قصبے راجن پور کے قریب سے 2 لوگ آئے ہوئے تھے، میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کتنا ریلیف ملا اس ماہ آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ جی 6000 روپے کا ٹوٹل جو ہے، جو اشیاء خوردونوش میں کمی ہوئی، میرے بجٹ میں کمی ہوئی، مجھے ریلیف ملا، اور 7000 یا 7500 روپے میرا بجلی کا بل زیادہ آ گیا، میرا حساب برابر ہو گیا، 1,500 کا میں مقروض ہو گیا۔ تو اس کا بھی کوئی تال میل ہے آپس میں؟ جی دیکھیے، جہاں تو پہلے تو ہم سب کو بہت آسان ہے قنوتیت کی طرف جانا اور کہنا کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ چند مہینے پہلے تک ہم سب یہ پرچار کرتے پھرتے تھے کہ یہ مہنگائی تو اب پکا ہمارا زندگی کا حصہ بن گئی ہے، لیکن مہنگائی کم ہوئی ہے واضح طور پہ، جس کا آج ایک بڑا مثبت نتیجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اپنے ڈسکاؤنٹ ریٹ 1.5% کم کیا ہے۔ اس 1.5% کے پیچھے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی حکومت نے جو اندرونی قرضے کی ادائیگی کرنی ہے، کئی 100 ارب روپے کا ریلیف ہے اس 1.5% کے پیچھے۔ تو لہٰذا وہ بھی پاکستان کے بجٹ میں ایک فسکل سپیس کریٹ ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں، ان کو جو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور نیا روزگار پیدا کرنے کے لیے جو سرمایہ چاہیے، اس کی جو شرح ہے اس میں کچھ کمی ہوئی ہے، تو بہتری محسوس ہوگی۔ تو بجلی اور گیس کا جو بحران ہے وہ فی الحال تو جاری ہے، اور اس میں اب جبکہ یہ بجٹ گزر جاتا ہے اور IMF پروگرام میں ہم چلے جاتے ہیں،
تو حکومت کے پاس ایسے ذرائع ہیں جس کے ذریعے وہ اس پر پیش قدمی کر سکیں، اور اس میں پارلیمان کا بہت اہم کردار ہوگا کہ ہم کس طرح جو کیپیسٹی پیمنٹس کا ہمارے اوپر ایک پہاڑ ہے اس کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم ضرور کر سکتے ہیں لیجسلیشن کے ذریعے، کیونکہ حکومت اگر یہ کام یک طرفہ کرے گی تو اس کے اوپر قانونی طور پہ بہت ساری جو ہیں وہ چیلنجز آئیں گے، لیکن اگر پارلیمان کے ذریعے کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، میں بارہا کہہ چکا ہوں، وہ ہمیشہ ایک چوائس ہے کہ وہ ہمارے بجلی کے بلوں میں جو بہت سارے ایکسٹرا ٹیکسز ہیں جو دوسرے محکمہ جات کے ہیں، ان کو ان دوسرے محکمہ جات کے حوالے کر کے بجلی کے بل کو صاف کر دیا جائے، تو اس سے بھی 15 سے 20% کا ریلیف جو ہے پاکستان کی عوام کو۔ اچھا، یہ خرم صاحب آپ نے اسٹیٹ بینک کا ذکر کیا ہے، اسٹیٹ بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے پاس جو فارن ایکسچینج ریزرو ہیں وہ صرف $9 بلین رہ گئے ہیں، تو کیسے نظام کیسے چلے گا؟ اور اگر یہ IMF پیکیج ماضی میں بھی یہ ہوا، اس پہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، تو پھر کیا ایک وہ جو ڈیفالٹ کا شور ہے وہ مچے گا؟ وہ تلوار کیا ابھی بھی لٹک رہی ہے؟ جی نہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ $9 بلین اس لیے رہ گئے ہیں کہ پاکستان نے الحمدللہ اس مہینے تقریباً $2 ارب قرضے کی ادائیگی کی ہے، کوئی بحران نہیں آیا، کوئی مارکیٹوں میں ڈالر شارٹ نہیں ہوا، اور ہم نے بڑی سکون سے بغیر کسی تلاتم کے وہ ری پیمنٹس کر دی ہیں۔ تو پاکستان نے اپنے قرضے کا بوجھ جو ہے وہ جون میں کم کیا ہے، تو یہ ہم سب کو اطمینان ہونا چاہیے، اور چونکہ اس پہ کوئی لے دے نہیں ہوئی تو لہٰذا وہ خاموشی سے گزر گیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ نہیں ہوا، لیکن بہت بڑی مثبت پیش رفت ہے کہ پاکستان اپنی جو بین الاقوامی کمٹمنٹس ہیں $2 ارب کی، وہ بغیر کسی کرائسس کے وہ پوری کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگر IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو IMF کا جو ایگریمنٹ ہے وہ IMF آج خود ہمیں اتنا سرمایہ فراہم نہیں کرتا کہ جس سے ہمیں ہمارا جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بوسٹ ہوں، وہ تو اصل میں ہمارے جو مالیاتی حسابات ہیں ان کو سرٹیفائی کرتا ہے، ان کے اوپر مہر ثبت کرتا ہے، جس کے اوپر پھر باقی دنیا کے دوسرے جو ادارے ہیں اور ممالک ہیں اس کی بنیاد پر بھی پاکستان کو جو ہے وہ لینڈنگ کرتے ہیں، اور لینڈنگ کچھ عرصے سے نہیں ہوئی، تو ہمیں یہ توقع ہے کہ ایک لانگ ٹرم جب ہم IMF پروگرام میں جائیں گے تو وہ لینڈنگ شروع ہوگی، تو پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے اس میں ایک استحکام آئے گا۔ اور الحمدللہ اس وقت پچھلے چند ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے استحکام میں اضافہ ہو رہا ہے، صرف اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی، اور بھی چیزوں کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، LPG کی قیمت کم ہوئی ہے، پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ الحمدللہ نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے، اور ایک جنرل سینس ہے کہ پاکستان میں جو وہ ایک ہیجان کی فضا تھی وہ اب نہیں ہے، تو ہمیں اس کے اوپر بلڈ کرنا ہے۔ جو سیاسی ہیجان ہے اس کا علاج بھی اسلام آباد میں ہی ہے، وہ ہے سیاسی ہیجان، اور اسلام آباد میں ہی اس کا ہوگا، اور وہ پارلیمان میں اس کا حل ہے۔ اچھا خرم صاحب، یہ 2-3 چیزیں آپ نے بیک وقت کہی ہیں، تو ساتھ ہی میں سوالات 2-3 اکٹھے کر لیتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کیا پارلیمان جو معاہدے ہیں آپ کے IPPs کے ساتھ یک طرفہ طور پر ان میں کوئی رد و بدل کر سکتی ہے اور اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا؟ ایک تو یہ فرما دیجئے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہیں، اس کے پیچھے ایک یہ فلسفی بھی ہے کہ آپ امپورٹ پر اب آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور IMF آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ ساری پابندیاں ختم کریں، اور اس کو جب کھلا چھوڑیں گے تو پھر ڈالر پر ایک آئے گا، پریشر آئے گا، اور IMF کے بقول یہ 300 سے اوپر چلا جائے گا، جبکہ حکومت کے اپنے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ 300 تک محدود رہے گا۔ اگر امپورٹ جو ہے اس پر پابندی ختم ہوتی ہے تو کتنا پریشر آئے گا؟ اور تیسری سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ IMF کی شرائط آپ پہلے مانیں گے، پارلیمنٹ سے منظور کرائیں گے، اس کے بعد مذاکرات کا آغاز ہوگا، اس صورت میں کتنا بوجھ پڑے گا اگر ٹیکسوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا جاتا ہے، اگر سبسڈیز ختم کی جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہوں گے یا عوام پر مزید بوجھ ڈالیں گے؟ جی، IMF ہمارے اوپر کوئی پالیسی نہیں لاگو کرتے، وہ صرف یہ کہتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو قرضہ واپس کرنے کی استعداد ہے
جی وہ کیا ہے، جس کی بنیاد پہ پھر یہ سارے ایشوز اٹھتے ہیں کہ جی اچھا اب یہاں سے اس کی قیمت بڑھا دیں، وہاں ٹیکس لگا دیں تاکہ ان کا جو قرضہ ہم نے واپس کرنا ہے اس کی استعداد میں اضافہ ہو۔ تو لہذا یہ وہ ابھی پرائم منسٹر نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہوم گرون پروگرام جو ہے وہ اسے ترتیب دے رہے ہیں، جو کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا اس میں اس نیگوسیشن میں وہ پیش کیا جائے گا، اور اس کا ایک کچھ خد و خال جو ہے وہ پرسوں کے بجٹ میں بھی ہمیں نظر آئیں گے۔ تو لہٰذا کوشش تو یہی ہے کہ پاکستان کے عوام پر آئی تھنک یہی کامیابی ہوگی فیڈرل گورنمنٹ کی کہ اس بجٹ میں پاکستان کے عوام پر کوئی مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ اس وقت ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ریلیف اگر آنا ہے تو وہ صوبائی حکومتوں سے آنا ہے جن کے پاس وافر وسائل موجود ہیں، اگر وہ اس کو استعمال کرنا چاہیں ریلیف دینے کے لیے۔ یہ اگر ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ کٹ ہوتا ہے اس سے کافی کئی $100 بلین کا سپیس اگر آج بھی جنریٹ ہوا ہے، اگر آنے والے دنوں میں مزید کمی آتی ہے انٹرسٹ ریٹ میں، یعنی اگر مہنگائی میں مزید ہم دیکھتے ہیں یا استحکام ہے یا کمی آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی سپیس کریٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا تو فی الحال تو یہی کارنامہ ہوگا کہ وہ مزید بوجھ نہ ڈالیں۔ ایک چیز جس کی ابھی فائنلائز ہونا ہے، جس کی ہم خبر سن رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ جی ایس ٹی میں 1% اضافہ کیا جائے گا، لیکن وہ بھی ابھی فائنل ہونا ہے، اور غالباً جب پرسوں بجٹ آئے گا تبھی ہم سب اس کو حتمی صورت میں دیکھ سکیں گے۔ صحیح ہے خرم صاحب۔ نہیں، یہ جو امپورٹ کی بات ہو رہی ہے، امپورٹ پر پابندی، جی امپورٹ کی بات بالکل آپ درست کہہ رہے تھے۔ امپورٹ کے اوپر پاکستان کی حکومت نے ایک بہت میں تو کہوں گا تاریخی کامیابی حاصل کی ہے کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اب تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ تو اس سے بھی پاکستان کے روپی کو اسٹرینگتھ ملتی ہے۔ تو ہمیں یہ جو اگر فارمولا ہے آئی ایم ایف کا کہ جی ہمیں ہر صورت جو ہے وہ امپورٹ کھولیں، پاکستان نے بہرحال اپنے معیشت اور اپنے مفادات کا دفاع کرنا ہے، اور بعض ایسے معاملات ہیں جن میں ہم کروشل چیزوں پہ تو ضرور امپورٹ کھولنا چاہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سال بہت ساری چیزیں جن میں پہلے ریسٹرکشنز تھیں وہ آئی ہیں، لیکن زیادہ وہی چیزیں آئی ہیں جو پاکستان کی جو انڈسٹریل استعداد ہے اس کو بڑھاتی ہیں۔ تو دوسری چیزوں پہ ابھی بھی ایک کنٹرول ہے، اور وہ کنٹرول پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے مفاد میں ہے، اور یہی پالیسی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ صحیح ہے خرم صاحب، چائنا کا دورہ کیا پرائم منسٹر صاحب نے، کیا اس سے حاصل وصول کیا ہے اس کا، اور پاکستان کی معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے؟ جی اس کا اس سے زیادہ کہ ہم کوئی جو ہے وہ پروجیکٹ کے اوپر بات کریں، اس وزٹ کا سب سے بڑا جو مثبت نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کا وہ اعتماد جو عذاب عمرانی میں پاش پاش ہو گیا تھا وہ دوبارہ قائم ہونا شروع ہوا ہے پاکستان کی معیشت پہ اور پاکستان کی حکومت۔ اور وہ جو بڑے ایک تاریک سال تھے، کیونکہ چائنا نے پھر اس دوران 2018 کے بعد جو 4 سال تھے انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان میں مزید سرمایہ کاری جو سی پیک میں ہو گئی وہ ہو گئی، اس کے بعد نہیں کریں گے۔ لیکن اس وزٹ میں دوبارہ نئی سرمایہ کاری پر گفتگو شروع ہوئی ہے جو بڑی مثبت ہے، اور میری یہ توقع ہے کہ غالباً شاید اس سال کے آخر میں جب وزیر اعظم دوبارہ ان کا چائنا کا دورہ متوقع ہے اس میں پھر جو ہے یہ ساری ڈسکشن جو ہے اس کے واضح طور پر نتائج سامنے آئیں گے۔ لیکن یہ وزٹ جو ہے وہ اعتماد کی بحالی کے لیے ضروری تھا، اور الحمدللہ اس نہج پر بہت کامیاب رہا ہے۔ صحیح، 100 دن آپ کے پنجاب میں بھی مکمل ہو گئے ہیں خرم صاحب۔ پنجاب میں ویسی طاقتور یا جاندار اپوزیشن نہیں ہم نے دیکھی جیسی وفاق میں ہے، جو ٹف ٹائم ہے، تو پنجاب آپ کا ایک شو کیس بھی رہا ہے۔ یہاں پہ بڑا کارنامہ کیا ہے 100 دنوں میں پنجاب میں؟ جی یہاں کارنامہ یہ ہے کہ جو شکست و ریفت دیکھی ہے اس کا عمل روک دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے مختلف اداروں کے دورے کیے ہیں اور ان کو اعتماد دیا ہے کہ وہ بڑی دلجوئی سے پاکستان اور پنجاب کے عوام کی خدمت کر سکیں۔ اور اس میں ابھی ان کا جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری اصلاحات بھی متوقع ہیں،
اور آنے والے بجٹ کے بعد جو آئی تھنک جو اہم دن ہوں گے اس موسم خزاں میں، جس میں میجر لیجسلیشن آنی ہے، پولیس ریفارم کی لیجسلیشن آنی ہے، یہ جو ہمارا پورا یہ جو پٹواری کا نظام ہے، آلریڈی مسلم لیگ نون کی حکومت نے سارا کچھ کمپیوٹرائز کیا ہے، لیکن یہ ہر چیز جو ہے اس کو نئی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اور آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہر شعبے پر، ہر ادارے پر اس پر غور کریں گے کہ اگر وہ غیر فعال ہے تو اسے ختم کریں گے. تو یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ کی پوری ایک ری انجینئرنگ ہے، اس کا آغاز مریم نواز صاحبہ نے کر دی. خرم صاحب، ایک مسئلہ ہمیشہ رہا ہے مسلم لیگ کی حکومت کے ساتھ کہ صحافت کے شعبے کو ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے مخالف بنا لیتی ہے. اچھے ایک فرینڈلی جرنلزم اور فرینڈلی میڈیا سے آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے، جس طرح ابھی حد تک عزت کا بل ایک لا کے صحافی پر تلوار لٹکا دی گئی. تو آپ کوئی مشورہ دیں گے یا آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے کہ اسٹیک ہولڈر کی مشاورت کے بغیر ایک ایسا کالا قانون لگا دیا جائے جس میں جج بھی اپنا ہوگا اور فیصلہ سے ہوتے ہی آپ کو پیسے بھی دینے پڑیں گے، اپیل کا حق بھی، اور اس اگر عدالت کوئی غلط فیصلہ کرنا چاہتی ہے اس کا حکم امتناع بھی نہیں ہو سکتا، عدالتوں سے رجوع بھی نہیں ہو سکتا. اس طرح کا قانون لانے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے اور کیوں آخر مسلم لیگ ایک فرینڈلی میڈیا کو، میں دشمن تو نہیں کہوں گا، مخالف میڈیا میں بدل دیتی ہے؟ جی ارشاد صاحب، ہم سب لوگ علاج پر بحث کر رہے ہیں، بیماری پر بھی نظر دوڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب کچھ سالوں سے ایک اردو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پر انگریزی کے الفاظ ہیں لائبل اور سلینڈر. یہ صرف حد کی عزت تو بڑا ایک مہذب لفظ ہے، لیکن یہاں تو عزت کو تاراج کر کے روزانہ کی بنیاد پر، اور یہ کام جو پروفیشنل صحافی ہے وہ نہیں کر رہا. یہ لوگ سوشل میڈیا پر مختلف جو گروہ اور جتھے بیٹھے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو حد کی عزت کا قانون اس لائبل اور سلینڈر کا جو طوفان ہے اس کو روکنے کی ایک کوشش ہے. اور میرے خیال میں تو یہ صحافیوں جو باقاعدہ اداروں کے ساتھ منسلک ہیں ان کے اوپر اس کا زیادہ اثر نہیں آئے گا. زیادہ ایشو اس کا ٹارگٹ وہی لوگ ہیں جو جتھے ہیں، جو حد کی عزت کرتے ہیں، جو ہمارے مختلف اداروں کے جو اراکین ہیں ان کے اور ان کے خاندانوں پر روزانہ حملہ آور ہے. تو ہم اس پر ضرور بحث کر سکتے ہیں کہ اس کا بہتر طریقہ کیا ہے، لیکن بہرحال ہمیں بحیثیت قوم اس بیماری کا علاج کوئی تجویز کرنا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. آپ کا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے. ارشاد صاحب، خرم دستگیر صاحب نے تو جو پکچر دی ہے اکانومی سے ریلیٹڈ اور حکومت کی ڈائریکشن سے متعلق بھی انہوں نے بتایا ہے. بہرحال سنجیدہ مسئلہ تو پاکستان کا اکانومی ہے. ہم نے آغاز میں کرکٹ کی بات کی تھی، محسن نقوی صاحب نے کہا کہ بڑی سرجری ہوگی. ہم ہر بار دیکھتے ہیں کہ جب بھی ورلڈ کپ یا بڑا کوئی ICC ایونٹ آتا ہے اور ہماری کارکردگی اس طرح اگر مایوس کن رہتی ہے اور پھر ہم اس کے بعد پلان کرتے ہیں کہ اگلے بڑے ایونٹ کو، ورلڈ کپ کو یا ICC کسی ٹرافی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی ترتیب دیں گے، دوبارہ سے ری انجینئر کریں گے. وہ ری انجینئرنگ ہوتی ہے، پھر ایک سیزن ہم ٹھیک نکل جاتے ہیں، پھر وہی راگ ہم پھر سے لاپنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہے اس درد کی دوا، کیا ہے ارشاد صاحب؟ ایک تو میں نے بیماری بیان کر دی آپ کے سامنے. ایک دوسری بیماری ہے جو ہم بڑے، ہر شخص، ٹیلنٹ کی یہاں کمی نہیں ہے لیکن بس اس کو استعمال نہیں. کون سی ٹیلنٹ ہے بھائی؟ ٹیلنٹ بھاگ رہا ہے ملک سے، یا بھاگ گیا ہے یا بھاگ رہا ہے. آپ نے مواقع لوگوں سے چھین لیے ہیں، وہ مواقع واپس کریں. لوگوں کو علم ہو کہ میں یہاں کوئی کام کروں گا تو میرا مستقبل روشن ہوگا، میں ایمانداری سے کام کروں گا، ذہانت بروئے کار لاؤں گا، ملک کی خدمت کروں گا تو اس کا مجھے اجر ملے گا. جی
آپ الٹا کام کر کے نتائج یہ لینا چاہتے ہیں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہوتا. یہاں معیشت سے بھی زیادہ جو مسئلہ ہے حقوق کا ہے. یہاں سب سے مسئلہ گورننس کا ہے. آپ کے نہ لوگوں کو آپ حقوق دے رہے ہیں، نہ آپ گورننس بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہر شعبے میں ہے. جی تو اس طرح سے کرکٹ ٹھیک نہیں ہو سکتی. ارشاد صاحب، ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب، آج اسٹیٹ بینک نے اعلان کیا شرح سود کم ہو گئی ہے، مہنگائی بھی کم ہو گئی ہے وفاقی دائرۂ شماریات کے مطابق. ترسیلات ضرب پاکستان کی ریکارڈ سطح پہ مئی کے مہینے میں $3.2 بلین آئے ہیں. 100 دن بھی حکومت کے مکمل ہو گئے، آپ کا شور بھی جاری ہے. یہ حکومتی کارکردگی پہ تو آپ کے شور کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ جو لارجر جو گیم ہوتی ہے نا، اس میں یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں وہ ہوتی. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک کانفرنس کے لیے آیا ہوں چائنا، ٹھیک ہے، اور میں یہاں پہ کانفرنس میں آ کے لیکچر دے رہا ہوں، اور یہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے کہا جی آج سے 20 سے 22 سال پہلے جب آپ ادھر آتے، میں ہانگجو ایک شہر ہے ادھر آیا ہوں، وہ کہتے ہیں ادھر اگر آپ آج سے 20-22 سال آتے تو آپ اس میں سے کچھ نہ دیکھتے. اچھا یہ 20-22 سال یہ یاد رکھیں، اس 20-22 سال میں فار ایگزامپل دبئی میں ایک بلڈنگ ہے برج عرب، جس کے اوپر وہ ساری جو بھی آپ لکھت پڑھت کرتے ہیں وہ آ جاتی ہے. یہاں پہ 30-40-50 بلڈنگیں ایک رو میں ہیں، اور وہ ساری کی ساری سنکرونائزڈ ہے، مطلب پوری کے اوپر ایک ہی تصویر آتی ہے. 30 سے 50 بلڈنگز کے اوپر ایک ہی تصویر آتی ہے. ان کے جو آپ سب ویز دیکھیں، اچھا میں مثال کیوں دے رہا ہوں؟ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کی ایک گورنمنٹ تھی، انہوں نے 20-25-30 سال میں کیا کیا. اب آپ سوچیں ہماری 2 گورنمنٹیں ہیں جو 1980 سے لے کے 2018 تک، میں 2018 کو فی الحال ہٹا دیتا ہوں، 2018 تک کیا تھا. یہ ان کا تقریباً 40 سال کا عرصہ ہو جاتا ہے. اس 40 سال میں ان لوگوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے. میں مذاق کے علاوہ کہہ رہا ہوں، میرے دل سے ان کے لیے بدعائیں نکلتی ہیں. انہوں نے ہمارے اتنے پیارے ملک کے ساتھ کیا کیا. میں بتاتا ہوں ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں، یہ سائن اینڈ سمٹمز ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اس طرح ہوتا ہے اس ملک میں عوام جاتی ہے ایک دکان پہ سودا خریدنے کے لیے، پیسے دیتی ہے، مطلب ووٹ دیتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ جو دکاندار ہے، جو الیکشن کمیشن ہے، وہ سب سے پہلے انہوں نے کیا ہوتا ہے، ایک تو پوری جو دکان کا سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کرے میں نے 1 کلو کا آپ نے سامان خریدا، تو میرے پاس 1 کلو، یا آپ نے 1.5 کلو کا خریدا تو میرے پاس 1.5 کلو نہیں ہوگا، میرے پاس 1 کلو ہوگا. اس کے بعد میں نے یہ آدھے کلو کے 3-4 چھوٹے موٹے پتھر جمع کر کے وہاں رکھے ہوں گے، اور وہ میں ساتھ لگا کے کہوں گا وزن بڑھ گیا. یہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں یہ وہ پتھر، یہ وہ پارٹیاں ہیں جس کی وجہ سے بیلنس آف پاور شفٹ ہو جاتا ہے، کبھی ایک کی حد میں کبھی دوسرے کی حد میں. میں ساری پولیٹیکل پارٹی کو، میں پورے پولیٹیکل سیناریو کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دوسرا، پھر ہم الیکشن کمیشن کو اس دکاندار کی طرح سمجھتے ہیں. وہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہمیں جو ایک آدمی تھا اس نے بتا دیا کہ یار تم ایک خیال رکھنا، جو دکاندار ہے نا اس کی ہاتھ کو دیکھنا کہ وہ انگلی سے ڈنڈی تو نہیں مارتا، وہ وزن تو نہیں ایک طرف سے دوسری طرف کرتا ہے. یہ پہلی بار پاکستان میں کہ لوگوں کو یہ شعور آیا ہے کہ یار تم اپنے یہ چیزیں کر لو. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے، جب آپ کا پولیٹیکل، جب بھی آپ کی پولیٹیکل میرٹ نہیں آئے گا تو وہ آگے جو ڈیسیجن لیں گے وہ غلط لیں گے. چاہے آپ 1971 لے لیں، چاہے آپ 1981 لے لیں، چاہے آپ 1984 لے لیں، چاہے آپ 1992 93 لے لیں. اب اس میں ڈاکٹر صاحب سوال تو یہ ہے، ڈاکٹر صاحب وہ آپ کا نیریٹو اپنی جگہ، الیکشن کمیشن پہ اعتراضات اپنی جگہ، یہی دکاندار تھا، اور آپ کے جو مخالف لوگ تھے وہ اس وقت 2018 میں دکاندار کے ڈنڈی مارنے کی بات کرتے ہیں. کویسچن از دیٹ اس سب کے باوجود، پارلیمان کے اندر احتجاج کے باوجود، اتنے شور شرابے کے باوجود، جو سٹیٹس سامنے آ رہے ہیں، کریڈیبل اداروں کے سامنے آ رہے ہیں، اس میں تو حکومت کی معاشی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے. اگر آپ کی یہ ساری باتیں جائز ہیں تو پھر اس کا اثر حکومت پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر آپ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 7 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ہم لوگ آگے جا رہے ہیں، آپ کو ہر طرف سے وہ جو یہ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ ہمیں تھمز اپ کر کے دکھاتے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ٹھینگا دکھا رہے ہیں، ان کو تھمز اپ کوئی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا.
اب پرابلم یہ ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، اللہ کرے کہ اچھی ہوں، مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر از نو میرٹ بیہائنڈ آل دیز تھنگس. آپ نے وہ بعض تصویریں دیکھی ہیں جس میں وہ جو یہ ابھی ایک ڈیلیگیشن چائنا گئی ہوئی تھی اور ان کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویریں کھینچی ہوئی ہیں، تو اگر آپ اس کو دیکھیں جس طریقے سے جو پریزیڈنٹ آف چائنا جس طریقے سے مل رہا ہے لوگوں سے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یار وہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایکچوئل جو سینٹر آف پاور ہے وہ کہاں ہے. وہ آپ لوگوں نے ساری تصویریں دیکھی ہوں گی. ٹھیک ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم لوگ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہر ایک ملا کے، میں اپنے آپ کو ملا کے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ میرٹ والے لوگ ہی نہیں ہیں. ہم میرٹ پہ نہ کام کرنا چاہتے نہ ہم کرنا چاہتے، کیونکہ ہمیشہ سے ہم لوگوں نے چور دروازے سے گھسنے کی کوشش کی ہے، چور دروازے سے کام کرنے کی کوشش کی ہے. ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا، ہم جب تک ختم نہیں کریں گے، جب تک ہم سارے مل کے اس میں آپ چاہے پولیٹیکل پارٹیز کہہ لیں، اس میں چاہے آپ بیوروکریسی کہہ لیں، اس میں چاہے آپ جوڈیشری کہہ لیں، اس میں چاہے آپ جو مرضی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ چلو ٹھیک ہے، آپ یعنی مان نہیں رہے کہ جب تک پولیٹیکل سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا یہ چھوٹی موٹی جو ہوگی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ مان لیا آپ کا. اب آپ بتائیں کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں احتجاج کی طرف، اور پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پر آنا پڑے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں، وہ مذاکرات کہاں پہنچے ہیں؟ نمبر 1، کیا آپ واقعی 14 اگست سے کوئی احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں جی، کیا احتجاج کرنا غیر آئینی بات ہے؟ جو لوگوں کو اتنا پرابلم ہو رہا ہے، احتجاج کرنا غیر آئینی بات ہے؟ نہیں ہے، آئین کے اندر ہی ہے نا. دیکھیں پارلیمان کے اندر ہم ہیں، پارلیمان کے اندر ہم لوگ ہیں. اچھا، ہمارا پرابلم ایک اور بھی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بے تحاشا دفعہ کہا تھا کہ آپ یہ کر لو تو ہم یہ کر لیں گے، آپ یہ کر لو تو وہ کر لیں گے. کسی ایک نے اپنی زبان کا آنر رکھا ہے؟ آنر ہی نہیں ہے تو زبان کا آنر کہاں سے آ گیا؟ ارے ہم تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دفعہ زبان دے دے اس کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے کہ آپ کہو کہ یار تم یہ کر لو اس کے بعد پیچھے ہٹ جاؤ؟ یہ کام ہم سے نہ ہوتا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں یو ٹرن کے فضائل بھی تو آپ ہی بیان کرتے ہیں، آپ کے لیڈر نے ہی بیان کیے ہیں. ایک بات جاتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. میں یو ٹرن، دیکھیں یو ٹرن میں اور اپنا وعدہ پورا کرنے میں دو مختلف چیزیں. میں یو ٹرن کرتا ہوں، میں ایک جگہ جا رہا ہوں، گوگل میں بھی آپ جا رہے ہوتے ہیں، آپ گوگل میں جاتے ہیں، آپ غلط راستے پہ چلے جاتے ہو، گوگل کہتا ہے کہ یار آپ آگے سے یو ٹرن لے لو اور آپ اپنی ڈیسٹینیشن آپ نے مس کر دی ہے. تو آپ نے یو ٹرن، اگر آپ نے ڈیسٹینیشن جو دیکھیں، آپ نے پہلے ڈیسٹینیشن متعین کرنا ہے کہ یہ میری ڈیسٹینیشن ہے، اب اس کی طرف جا رہے ہو، اگر چھوٹا سا رائٹ لیفٹ چلے جاتے ہو تو آپ یو ٹرن لے کے واپس اس ڈیسٹینیشن کی طرف چلے جاتے ہو. دیر از نتھنگ بیڈ ان دیٹ. لیکن اگر آپ اپنے قول آف مطلب آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے اور وہ پھر نہیں کرتے ہو تو پھر مسئلہ ہے. اچھا، اس میں سارے لوگ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے جو گھروں کا وہ 50 لاکھ گھروں کا تھا، 1 کروڑ نوکریوں کو کہا تھا. میں آپ کو ود فیکٹس پروف کر کے دے سکتا ہوں کہ ہم لوگوں نے 1.8 ملین مطلب 18 لاکھ گھر ہر سال 3.5 سالوں میں ہر سال کے لحاظ سے 18 لاکھ نوکریاں دی ہیں. میں آپ کو اس نوکریوں کی ڈیٹیل بھی دے سکتا ہوں کہ کس طریقے سے کیا ہے. ایک نمبر 2، ہم لوگوں نے گھر، اس لیے ہمارا ذرا پرابلم ہو گیا تھا گھر کا کہ یہ درمیان میں جو 2020 میں اور 2021 میں جو کووڈ کی وجہ سے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ پورا جو آپ کا یہ جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری تھی یہ بیٹھ گئی تھی. اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ ہم لوگ ایکچولی اپنے اس سے آگے چلے جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2022 کی فیبروری میں آئی ایم ایف کا یہ بیان آیا تھا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ سسٹینیبل ہے اور پاکستان صحیح طرف جا رہا ہے. اور جو ہم لوگوں نے فروری 2022 میں جو ہم لوگوں نے بجٹ سے پہلے وہ کیا تھا، ہم نے جو اپنے اہداف رکھے ہوئے تھے وہ ہم نے فیبروری میں اچیو کر لیے تھے. لیٹس سے میں نے کہا تھا کہ میں 10 کروڑ کماؤں گا، تو میں نے 10 کروڑ فیبروری میں کما لیے تھے. میرے پاس آگے سے مارچ اپریل میں 3 مہینے اور تھے یا 3.5 مہینے اور تھے جس میں میں نے کرنا تھا. میں نے اس بیسس پہ یہ جو جس پہ یہ لوگ روتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ معافی دے اتنے خوبصورتی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ اور میں کیا سوچ کریں گے. ٹھیک ہے، میرا جو سوال تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کے معاملات کہاں پہنچے، اور ایک سن رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی اب جو آپ جلسے کریں گے اس میں خواتین کو آنے کی اور نمایاں کرنے کی جو ہے وہ پابندی ہوگی، آپ نہیں لا سکیں گے. ایسی کوئی شرط آئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے؟
دیکھیں مجھے اس کے ڈیٹیلز کا نہیں پتا، لیکن میں آپ کو ایک جنرل پرنسپل بتاتا ہوں. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم کسی نیگوسیشن ٹیبل پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں خواتین کو نہیں ہوگی، تو ہم کہتے ہیں یار ہماری ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے خواتین کی، جیسے آپ کی ایک بہت بڑی سائنس ہے مدرسوں کی، ہماری ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے خواتین کی. ٹھیک ہے، آپ بتائیں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی بھی تو خواتین ورکرز ہیں نا، آپ کی بھی خواتین وہ ہیں، وہ چیز تو ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیں 20% تو 25% تو منیمم آپ لوگوں کا درمیان میں ہونا چاہیے. پاکستان کی جو لاز ہے اس میں 20% آپ کی سیٹس ہونی چاہیے، تو اس لحاظ سے اگر 20% خواتین نکل آتی ہے تو کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں سوال یہ ہو سکتا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ چیزیں ہمیں نہیں پسند، ہم ان چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں دیز آر آل آن دا نیگوسیشن ٹیبل. لیکن اگر آپ لوگوں کی ڈیسٹینیشن ایک ہو اور اگر آپ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں ایک دوسرے کی اسٹرینتھ سے فائدہ ہوگا، مطلب یہ نہ ہو جیسے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اسٹرینتھ ان کی تھی، باقی لوگ ان کے کندھے پہ چڑھ کے تقریریں کر کے غائب ہو جاتے تھے. مطلب جب کراچی سے لانگ مارچ ہوا تھا تو مجھے تو سننے میں آیا تھا شاید ایک بوگی بھی نہیں بھری تھی. ٹھیک ہے نا، ٹرین کو دور کی بات ہے، ایک بوگی نہیں بھری تھی. اسی طریقے سے جو پنجاب سے جو قافلہ آیا تھا اس میں جتنے لوگ سٹیج پر کھڑے تھے نا بس وہی لوگ تھے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. باقی نیچے کوئی کراؤڈ دوسرے پی ایم ایل این کا مجھے نہیں لگتا تھا کہ کیا کہ جنہوں نے کوئی جھنڈے کیے ہو. سارے جھنڈے تو مولانا فضل الرحمان کے نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اب وہاں پہ بیلنس آف پاور جو تھا نا وہ ان لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا، اور وہ لحاظ سے یہاں پہ ہم دونوں ایٹ پار ہیں، ہمارے پاس بھی اسٹرینتھ ہے، ان کے پاس بھی اسٹرینتھ ہے. سو اٹس لائک جب ہم دونوں مل جائیں گے تو اٹ ول بیکم 1 and 1 11 not 1 and 1 2. جی آخری سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آپ کو مصالحت کا، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مصالحت کا مشورہ دیا ہے، آپ یہ مشورہ مان رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں سے، مسلم لیگ نون سے، پیپلز پارٹی سے مذاکرات کریں گے؟ بریف کمنٹ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اس طرح ہے، ان پرنسپل یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کسی کو کہے گا یار تو اس چور ڈاکو جس نے تمہارا گھر چوری کیا یا جس نے تمہارے کاغذات چوری کیے تم اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور اس کے ساتھ دوستی کر لو، وہ کبھی کہے گا؟ کبھی نہیں کہے گا. ہاں میری چیزیں مجھے لوٹا دو، آؤ یار میں گلے ملنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے بھائی ہو، لیکن آپ نے میرے حصے کی جائیداد بھی اپنے ہٹیا لی ہے. بھائیوں کے درمیان میں نہیں ہوتا ایسے کہ باپ کی جائیداد اپنے نام پہ بڑے بھائی نے یا کسی نے وہ ہٹیا لی ہے. دیکھیں یہ چیزیں اگر آپ نے اور پاکستان کیوں نہیں چل رہا؟ پاکستان اس لیے نہیں چل رہا کہ پاکستان میں ظلم ہے. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے کتنے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یار کفر کا نظام چل سکتا ہے، اور میں چائنا میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، تو ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. پاکستان میں نا انصافی ہے. پہلے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ان کے گریبان میں کتنا ہے، اور جن سے بلہ لینا چاہیے ان سے نہیں لے رہے ہو، جن سے نہیں لینا چاہیے ان سے لے رہے ہو. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر ہمایوں میمن صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، پڑوسی ملک بھارت میں نریندر مودی تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئے ہیں. جواہر لال نہرو کے بعد وہ دوسری شخصیت ہیں جو تیسری مرتبہ اس منصب پہ آئے ہیں. تقریب میں 7 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی انہیں مبارکباد پیش کی ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے جو اعلیٰ سطحی وفد ہے وہ اس تقریب میں شریک نہیں ہوا ہے. لائن آف ایکشن کیا ہے مودی کا؟ دیکھیں 2013 میں جب 14 میں مودی صاحب پہلی دفعہ آئے تھے تو انہوں نے پاکستان کو بلکہ سارک ممالک کے سربراہان کو تقریب میں مدعو کیا تھا، اور نواز شریف صاحب گئے بھی تھے، اگرچہ یہاں ریزرویشن تھیں اس وقت بھی کہ کیا ہمارے وزیر اعظم کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، لیکن نواز شریف صاحب گئے اور ان پر الزام لگا کہ وہ مودی کی تقریب میں تو شریک ہوئے لیکن حریت کانفرنس کے وفد سے نہیں ملے مودی کو خوش کرنے کے لیے. اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ہمسایہ ممالک کو، جس میں بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، باقی سب کو بلایا. 2 ملکوں کو، اپنے ہمسایوں میں سے 2 کو دعوت نہیں دی. ایک چین ہے، ایک پاکستان ہے. اس نے اپنی ترجیحات واضح کر دی کہ میرا دوست کون ہے
اور میرا مخالف کون ہے، اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. اور یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے. یہ ایک علامتی طور پر اس نے بتایا ہے کہ جی ہم آپ کو کہاں دیکھتے ہیں. اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے بھی ان کو مبارکباد پیش کی ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی دی ہے، اور کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. لیکن اگر وہ دعوت دیتے بھی تو کیا شہباز شریف صاحب موجودہ حالات میں جا سکتے تھے؟ یہ ایک اور سوال ہے. اور ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی حلف برداری والے دن جموں اور کشمیر میں جی ہاں، بس پہ اٹیک ہوا، 10 وہاں پہ لوگ مارے گئے، اور وہ بھی الزام پاکستان پہ دھر دیا گیا. تھرو آؤٹ جو ہے وہ خاص طور پر 19 سے 5 اگست سے اب تک جو کچھ مودی کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، جس طرح کی تقریریں اپنی انتخابی مہم کے دوران ہوتی رہیں، تو کیا پاکستان کا وزیر اعظم جا سکتا؟ یہ ایک الگ ایشو ہے. اچھا، نواز شریف صاحب ابھی ریسنٹلی بھی پڑوسیوں کے ساتھ الیکشن کیمپین میں بھی تعلقات بہتر کرنے کی بات کرتے رہے. وہ تو ہمیشہ یہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہے جموں کا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پلوامہ پہ ایک فالس فلیگ ہوا تھا، وہ اس وقت بھی جموں میں ایک ٹیرر اٹیک کے بعد ہوا تھا، جس کا الزام پاکستان پہ دھرا گیا تھا. دیکھیں، مودی جو ہے وہ کانگریس یا جو ماضی کی بی جے پی تھی، جو مرارجی دیسائی کی بی جے پی تھی یا واجپئی کی بی جے پی تھی، یہ اس سے بالکل مختلف ہے. یہ وہ ہے جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کو سمجھتا ہے کہ اس کا وجود ہی درست نہیں ہے. وہ وہاں کے تمام مسلمانوں کو درانداز قرار دیتا ہے. ابھی بھی اس نے یہی کہا ہے کہ یہ درانداز ہیں، گھسپیٹھی ہیں، یہ یہاں کے سن آف دی سائل وہ نہیں مانتا. کشمیر کا وہ ادغام کر چکا ہے، اور آزاد کشمیر کو لینے کی وہ بات کرتا ہے کھلم کھلا. یعنی ایک تو تھا اٹوٹنگ کا ایشو کہ بھئی وہ کہتے رہتے تھے، اس نے کر دکھایا ہے. اور پاکستان کے بارے میں اس کے جو خیالات ہیں وہ بہرحال وہ نہیں ہیں جو واجپئی کے تھے یا اس سے پہلے کانگریس وغیرہ کے ہوتے تھے. تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد اقلیتوں کے بارے میں، خاص طور پر مسلم اقلیت کے بارے میں، پھر اب اتحادی ہے، مرہون منت ضرور ہے، مرہون منت ضرور ہے، لیکن وہ جو اتحادی ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہے کوئی پاکستان دوست ہوں یا کوئی بہت زیادہ سیکولر ہوں. لیکن انتہا پسندانہ پالیسیوں میں بھی تو ارشاد صاحب وہ ساتھ نہیں دے پائیں گے بہت سے معاملات پہ. دیکھیں، اگر تو پاپولر ویو مودی کے حق میں ہے تو وہ کیا مخالفت کریں گے؟ بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو اتحادی ہوتا ہے اس نے بھی ووٹ بینک کی طرف دیکھنا ہے نا، اس نے بھی پبلک موڈ کو دیکھنا ہے. اگر تو مودی اب ایک کوئی نیا انتہا پسندانہ نعرہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اقتدار تو اس کو مل گیا، جیسے ملا، کم ملا، زیادہ ملا، مل گیا، پرائم منسٹر. اب اگلا دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں اس کے نقطہ نظر میں کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی نرمی پیدا ہوتی ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں جن عزائم کا اظہار کیا کرتا تھا اب میں نے اس کو عملی جامہ پہنانا ہے. پہلے جو کچھ اس نے کہا اس نے اس پر عمل کیا، اور الیکشن کمپین میں جو وہ کہتا رہا ہے کیا اس پر وہ درآمد کرنے کی کوشش کرے گا، یا وہ یہ سوچے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں نے معاشی ترقی بھی بھارت کو دی، خارجہ پالیسی میں بھی کامیابیاں حاصل کیں، اس کے باوجود مجھے ووٹ نہیں ملا، تو اب مجھے اپنے نظر ثانی کرنی چاہیے یا مزید انتہا پسندی کی طرف جانا چاہیے. یہ ہے بنیادی سوال. صاحب جو اس کی آئیڈیالوجی ہے، بیسیکلی اس آئیڈیالوجی کی ایکسیپٹنس تو ہندوازم تک تو ہوگی، لیکن جس طرح آپ نے اقلیتوں کا ذکر کیا، کرسچنز ہیں، مسلمز ہیں، خالستان والے ہیں، ایک چیلنج تو انہوں نے اس الیکشن میں اس کے لیے کھڑا کر دیا ہے. یہ تمہاری کانگریس نے کیا ہے جی، اس میں راہل گاندھی کا، پرینکا کا، ان کا بہت بڑا رول ہے، لیکن وہ دیکھنا ہے کہ یہ مودی اس کو کس انداز میں دیکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ ہے بنیادی چیز. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے.